बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। सूरत हाल आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि स्टेट बैंक बराह रास्त फ़ंड्स जारी करे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ताकि पंजाब में इंतखाबात हो सकें, वो तो हुआ नहीं। वो आपके सामने आज रिपोर्ट्स भी सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस हवाले से अभी तक वो डेवलपमेंट हमारे सामने नहीं है, जैसी आएगी आपसे शेयर करेंगे। अब इस सिचुएशन में आगे होने क्या जा रहा है? क्या ये तसादुम की कैफियत बढ़ जाएगी? क्या कियोस होगा? इमरान खान साहब ने एक पिटीशन अदालत में दी कि उनके ऊपर किसी किस्म का कोई क्रैकडाउन दोबारा हो सकता है। ईद की छुट्टियों में क्या ऐसा होगा? क्या मुज़ाकरात की तरफ बात जाएगी? जो सिराजुल हक साहब भी एक रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हुकूमत से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर से भी और इमरान खान साहब से भी मिले। मेरे साथ हैं सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शेख साहब, ये कंसेंसस की बात जो कर रहे हैं सिराजुल हक साहब, आपको लगता है कि मामलात इस वक्त जिस नहज को पहुंच चुके हैं, कोई कंसेंसस हो सकता है इंतखाबात के हवाले से, या फिर तसादुम ही है? देखें, तसादम भी नहीं है। अदलिया के आगे झुकना पड़ेगा। 3 से 8 दिन के अंदर अंदर इनको लंबा डाल देगा। अदालती निज़ाम और आइन और कानून की फतेह होगी। 90 दिन से ज़्यादा इलेक्शन नहीं चल सकते। और अगर सिराजुल हक के पीछे वाकई हकीकी कुव्वत मौजूद है तो फिर तो इसमें कोई जान हो सकती है। फिर तो सारे जनरल इलेक्शन एक हो सकते हैं। 2 दिन आगे क्या और 2 दिन पीछे क्या। लेकिन बेसिकली ये लंगड़े लूली असम्बली, ये मुर्दार किस्म की असम्बली, ये अदलिया से टक्कर लेगी। 7 दिन में 10 मीटिंग्स बुलाई हैं। ये बिजनेसमैन जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये बड़े क्रुक होते हैं और ये डाल रहे हैं कि असम्बली पे चला गया 85 रुकनी कैबिनेट, और ये असम्बली में 5 बंदे भी नहीं बैठे होते। ये अदलिया से टक्कर लेने जा रहे हैं। अदलिया बड़ी दूर अंदेशी से, सुलह सफाई से, दानिशमंदी से और कौमी जिम्मेदारी से सारे मसलों से निपट रही है। इंशाअल्लाह 3 से 8 दिनों के अंदर अंदर इनके मुंह पे ऐसी चपट पड़ेगी कि इनको दिन में तारे नजर आएंगे, पैसे भी मिलेंगे, सिक्योरिटी भी मिलेगी और इलेक्शन भी होंगे। आपने कहा कि ये अदलिया से टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन फ़िलहाल सूरत हाल जो अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में बतौर इदारा हमें नज़र आ रही है, वहाँ पे भी तकसीम है। क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है। कुछ जज साहिबान जो बेंच का पहले हिस्सा थे, उन्होंने भी कहा कि ये 4-3 है, ये तो 3-2 है ही नहीं। तो इस सूरत हाल में आपको लगता है कि अदलिया इस सिचुएशन में... सुन के मेरा कान पक चुका है। ये सुन के मेरे कान पक गए हैं कि ये 2-3 है, 3-4 है, 4-5 है, 8 का एक उन्होंने बार बैठाया, 9 के जजेस का 15 में से उन्होंने फैसला दे दिया है। और ये पुरानी बात हो गई है। नई बात ये है कि इन्होंने पैसे भी देने हैं, इन्होंने इलेक्शन भी कराने हैं। लेकिन वो कहते हैं पैसे है ही नहीं ना शेख साहब। वो कहते हैं कि पैसे है ही नहीं। वो कहते हैं देंगे भी नहीं। पैसे इतने हैं, पैसे इतने हैं। पैसे कौन कहता है पैसे नहीं? वो कहते हैं पैसे हैं, पैसे हम देने के लिए तैयार हैं। हुकूमत जो है हमें इसकी इजाजत दे। पैसे हमने इस पे मुख्तस कर दी हैं। मुख्तस मेरा ख्याल है जरा मुश्किल लफ्ज है कि पैसों को हमने रख दिया कि ये 21 अरब रुपए हैं, लेकिन इसके लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री की इजाजत चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर भागा हुआ है, लापता है, इधर से पता नहीं कहाँ गया हुआ है। इनके वजीरों का भी ये हाल है। लॉ मिनिस्टर के बयान देख लें और इंटीरियर मिनिस्टर के बयान देख लें। आप बैल मुझको मार कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि अदलिया एक ऐसा अदलिया एक ऐसे फार्मूले पे है कि अदलिया का काम इलेक्शन करवाना है, कानून की इल्मबरदारी है, और अदलिया आइन के मतहत है। और आइन जो है वो सारे पाकिस्तान के इदारों को अदलिया के मतहत करार देता है। आप देखेंगे पैसे भी मिलेंगे और इलेक्शन भी होगा। जब सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने स्टेट बैंक को कहा कि आप बराह रास्त अब फंड्स इशू कर दें, आप सही कह रहे हैं कि पैसे मुख्तस हो चुके हैं और ये बात क्लियर होगी कि पैसे तो हैं। अगर ना होते तो स्टेट बैंक ये ना कहता कि हमने अकाउंट में मुख्तस कर दिए हैं, और लेकिन जारी हम नहीं कर सकते, वो हुकूमत ने करने हैं। लेकिन उसके बीच में भी ये हुकूमत आकर खड़ी हो गई है और उनका कॉन्फिडेंस इस वक्त तो बहुत हाई है। आप कहते हैं कि अदलिया से टक्कर नहीं ले सकते, लेकिन वो ये कहते हैं कि हम अदलिया का फैसला मानेंगे नहीं। आपको लगता है ज़हनी तौर पर ये तैयार हैं कि अगर नाइली की तरफ भी बात जाती है मौजूदा वजीर आजम की तो चली जाए, लेकिन फंड्स इशू नहीं होने देने, इलेक्शंस नहीं होने देने? देखिए, मैं नहीं कहता, ज़हनी तौर पर ये मऊफ हैं। मैंने आसिफ जरदारी को कल परसों सुना, हालांकि मैं शक्ल देखकर उसकी चैनल बदल देता हूं। उसने कहा कि जब ये नाहल हो जाएगा, अगर ये नाहल होगा तो अगला प्राइम मिनिस्टर सिंध से आएगा। हर आदमी अपनी जुगाड़ लगाए बैठा है। एक फजलुर रहमान सिर्फ इस वक्त रुकावट बनी हुई है, क्योंकि
اس نے تلا کو لگا دیا ہے حج امور پہ، اور باقی معاملات جو ہیں وہ ابھی حل طلب ہیں، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ عدلیہ جیتے گی. مجھے 1 انچ بھی شک نہیں ہے کہ عدلیہ جیتنی جا رہی ہے. 3 سے 8 دن کے دوران آپ دیکھ لیں گے کہ عدلیہ شمشمے، دبدبے اور جوش، جرت اور ولولے اور تنتنے اور دبدبے کے ساتھ آئین اور قانون کی اس ملک میں پاسداری ہوگی اور آئین اور قانون جیتے گا. جب آپ یہ کہتے ہیں شیخ صاحب کہ آپ دیکھیں گے کہ عدلیہ جیتنے جا رہی ہے، تو عدلیہ یہی کر سکتی ہے نا کہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دے، پرائم منسٹر کو بلا لے، وہ اگر حکم نہیں مانتے ہیں تو ان کو اور نااہل کیا قرار دے عدلیہ دے. کسی کو گولی مار سکتی ہے؟ یہ کافی نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا. آپ سوال تو پورا سن لیں. آرٹیکل سوال تو پورا سن. 190 شیخ صاحب سوال تو پورا سن لیں. میں آپ سے سوال پورا کر رہا ہوں، آپ بیچ میں. میرا یہ سوال ہی نہیں تھا جہاں پہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ عدلیہ کسی کو گولی مار سکتی ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر توہین عدالت کی کارروائی عدلیہ کرتی ہے، نائل بھی کر دیتی ہے شہباز شریف کو، وہ چلے بھی جاتے ہیں، نیا پرائم منسٹر ان کا آ جاتا ہے، وہ پھر کہتے ہیں نہیں مانتے. یہ سوال ہے میرا آپ سے. الیکشنز تو کسی صورت حضور والا، جی حضور والا، ہر صورت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ٹھیک، اور ملک کے حالات میں صرف پاکستانی حالات شامل نہیں ہیں. یہ 2 ارب اور 1 ارب روپے کا مسئلہ بھی حل ہونا ہے، اور سعودی عرب کا بھی 2 ارب کا مسئلہ حل ہونا ہے. ایم بی ایس کی رائے کو بھی شامل حال رکھنا ہے، اور پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے. سارا خطہ جو ہے، ایران اور سعودیہ ایک ہو گیا، دبئی اور ایران ایک ہو گئے ہیں، لیبیا اور ایران اور شام اور سیریا اور بحرین ایک ہونے جا رہے ہیں. ہم پاکستان کن ٹٹوں کی طرح یہاں زمیں گنبد نہ گنبد گل محمد. یہ جیرے بلیڈ کی سیاست ختم ہونے جا رہی ہے. اس ملک میں انشاءاللہ بہتری کے حالات پیدا ہوں گے، اور ملک ذمہ داری کا ثبوت دے گا، اور ملک میں الیکشن ہوں گے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2 سال کے لیے کوئی انٹرم سیٹ اپ آ سکتا ہے، اور پی ڈی ایم بھی چاہتی ہے کہ آ جائے، وہ بھی اپوزیشن میں چلے جائے، پولیٹیکل ڈیمیج ان کا بھی کوئی ریکور ہو جائے، اور معیشت کا نزلہ انٹرم سیٹ اپ پہ پڑ جائے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ڈرونے خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں ہے. ڈرونے خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں. 2 سال کی بجائے 5 سال پر لے جائیں. ان کی وہ ٹھکائی ہوگی. ان کے سارے نیب کے کیسز ابھی زندہ ہیں. ایک کیس بھی مرا نہیں ہے، سپریم کورٹ میں زندہ ہے. اوورسیز پاکستان کی ووٹ کا کیس بھی ابھی فیصلہ طلب ہے. ان کے جتنے نیب کے کیس انہوں نے ختم کرائے ہیں، سب زندہ ہیں سپریم کورٹ میں، اور ان سب لوگوں نے جیلوں میں جانا ہے. اب جب انہوں نے حکم عدولیاں کرنی ہیں تو وہ سارے کیسز دوبارہ زندہ ہونا ہے، انہوں نے ٹرائل ہونا ہے، یا انہوں نے جیل کی کوٹڑیوں میں، اور یا انہوں نے سنگلاخوں کے پیچھے ہونا ہے، یا عوام کی عدالت میں. ان کا ووٹ کوئی نہیں ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، اور وہ یہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں. شیخ صاحب، آپ کی جتنی بھی گفتگو ہے وہ میں اس سے لگ یہ رہا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہے، آپ یہ ایزیوم کر چکے ہیں کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور عدلیہ ہی کرائے گی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بڑا اہم کردار ہے، اور آپ بھی یہ بات مانتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم آپ جب میرے شو میں تھے آپ نے کہا تھا کہ آپ کی رائے یہ ہے کہ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہونے چاہیے، گفتگو بھی ہونی چاہیے. تو کوئی گفتگو کی طرف بات جاری ہے؟ میرے آج بھی یہی رائے ہے، میری آج بھی یہی خواہش ہے. میری 1 سال سے کسی وردی والے سے ملاقات نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ 16 دنوں میں 3 گھنٹے میرے ساتھ ہوا وہ میری سوچ سے بہت زیادہ ہے. لیکن اندر کی میری خواہش یہ ہے کہ عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی صلح ہو. عدلیہ یہ فیصلہ نہیں دینے جا رہی کہ عمران خان کو ووٹ دو یا پی ڈی ایم کو ووٹ دو. عدلیہ یہ کہنے جا رہی ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد آئین یہ کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو. آپ بھلے جس کو ووٹ دو الیکشن کراؤ، اور فوج بھی عدلیہ کے فیصلوں کی پابند ہے. شیخ صاحب، آپ نے کہا کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ مجھے یاد ہے، تو گلہ ہے کوئی اپنے دوستوں سے، پرانے ساتھیوں سے جن سے کوئی بڑا گلہ تعلق؟ نہیں. میں کسی کے، میں رونا پٹنا نہیں، ماسی مصیبتیں نہیں بننا چاہتا. بے وقوف لوگ تھے، کم عقل تھے، اور نئے نئے چہرے ہیں. سو انہوں نے 3 گھنٹے میرے ساتھ وہ نہیں کیا جس کا میں مستحق تھا. باقی مجھے کسی نے تنگ نہیں کیا، کوئی مس بیہیو نہیں کیا، لیکن 3 گھنٹے مجھے باندھ کے رکھا. میری آنکھوں کو بھی باندھ کے رکھا، میرے بازوؤں اور میری لاتوں کو بھی باندھ کے رکھا. اور چاہیے انہیں فون کا پاسورڈ تھا، میں ویسے ہی دے دیتا. میرا کیا وہاں سیاست کا اتنا لمبا چوڑا کھیل تو نہیں ہے میرا. تو یہ تو ویسے بڑی زیادتی ہے شیخ صاحب، یہ باندھ کے رکھنا، آنکھیں باندھنا، بازو باندھنا. مطلب کہ میں خود یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ آپ کے اسٹیچر کے سیاستدان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. جب یہ معاملہ
شروع ہو رہا تھا اور عمران خان کی حکومت گئی تھی اور آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے اور ڈٹ کے کھڑے تھے اور آپ نے کہا تھا میں چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، ظاہری بات ہے آپ کے ذہن میں یہ تو ہوگا کہ ریزسٹنس آئے گی، لیکن اس حد تک معاملہ جائیں گے یہ سوچا تھا آپ نے یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے نہیں سوچا تھا کہ میرے گھر سے ڈکیتی ہوگی، پیسے اٹھائے جائیں گے اور چھپے ہوئے میرے فون بھی، ابھی تک 3 فون دینے ہیں انہوں نے، میری جیبوں سے پیسے نکالے جائیں گے اور گاڑیاں میری ملیں گی تھانہ آپارا سے، اسلحہ میرا ملے گا اللہ مری سے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے کپڑے میرے ملیں گے انڈسٹریل ایریا سے۔ ایک بندہ تھا شیخ رشید جس کی چیزیں 4 جگہ پہ برآمد ہوئی، اس کا مطلب ہے 4 جگہوں سے لوگوں نے حملہ آور ہوئے رات کو میرے گھر میں۔ شیخ صاحب پچھلے دنوں ایک صحافی ہیں، ان کا نام شاید متلا ہے، انہوں نے ایک سٹوری لکھی، انہوں نے کہا جنرل باجوہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، گو کہ باجوہ صاحب نے بعد میں اس چیز کو ڈینائی کیا، لیکن انہوں نے اپنی سٹوری میں یہ کہا کہ جی پاکستان میں 3 جھوٹے ہیں اور اس میں آپ کا نام بقول اس صحافی کے باجوہ صاحب نے لیا۔ آپ کو لگتا ہے باجوہ صاحب نے ایسا کچھ کہا ہوگا؟ جب سے میری ماں مری ہے میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا اور بڑی غلطی کی، میں بڑا نادم ہوں اس بات پہ، کیونکہ یہ جھوٹ کا معاشرہ ہے اور باجوہ صاحب سے میری کوئی لمبی سیاست نہیں تھی۔ کرونا کے دنوں میں انہوں نے مجھ پہ نیکی کی اور فون کر کے مجھے ملٹری ہاسپٹل میں داخل کیا، کیونکہ میرے دونوں لینسز جو ہیں 60% جواب دے گئے تھے دونوں دفعہ، اور یہ ایک نیکی ہے جس کا اجر ان کو خدا دے سکتا ہے۔ باقی میرا باجوہ سے نہ کوئی رابطہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ ایز اے آرمی چیف اور ایز اے انٹیریئر منسٹر جو میٹنگز ہوتی رہی اس میں میں بیٹھتا رہا، اور جو بیان آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بہتر آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جھوٹا کون ہے۔ میرا تو کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں تھا ان کے ساتھ، نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ صلح۔ شیخ صاحب اب انتخابات ہوتے ہیں لیٹ سپوز اور پی ٹی آئی حکومت بناتی ہے، تو یہ جو پی ڈی ایم کا خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، وہ خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ یہ شخص اب ریاست کے بکھیے ادھیڑے گا اور اپنے مخالفین کو زندہ دیوار میں گڑوا دے گا۔ آپ کے خیال میں ایسا کرے گا عمران خان؟ بہت مشکل سوال ہے تو وہ ضدی آدمی، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نہیں کرے گا، لیکن اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اور آپ خان صاحب سے جتنی دفعہ ملے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کس چیز کی سب سے زیادہ اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی انہیں سب سے زیادہ تکلیف ہے جو نہیں بھولتی ہے، یا کوئی اور بات ایسی؟ میرا خیال ہے جو ان کے گھر پہ حملہ ہوا، جو ان کی مسز اکیلی گھر میں تھی، ان کو اس چیز کا زیادہ، باقی 140 کیسز میں آپ نے جو قدم بھی 1 سال میں ان بے وقوفوں نے اٹھائے ہیں وہ عمران خان کے فائدے میں گئے ہیں، اور روزے کے اس پہر میں آنیسٹلی سپیکنگ کہ عمران خان کو مضبوط اور مقبول بنانے میں اپوزیشن کا بہت بڑا رول ہے۔ وہ مقبول پہلے ہی تھا، مضبوط پہلے ہی تھا، اس کو 100 سے ضرب لگا دی ان 85 کی کابینہ جو پتہ نہیں کہاں سے پکڑ کے لائے ہیں، ننگے ٹلنگے اور جیرے بلیڈ ٹائپ کے لوڈ جن کی، اور آپ اندازہ کریں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہے، ہمارا بگوڑا لوٹا، کنگ آف دی لوٹا، تو کیا ہونا ہے اس ملک میں؟ عمران خان کی پوزیشن کو مضبوط کرنے میں اپوزیشن کا تاریخی کردار ہے، ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے شیخ کوئی صاحب، مقابلہ نہیں ہے اس دفعہ الیکشنوں میں۔ صحیح۔ شیخ صاحب ایک ذرائع کی خبر یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کو پنجاب کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، پنجاب کے لیے ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز اگر ہوتے ہیں اور پنجاب میں پی ٹی آئی جیتتی ہے تو پرویز الہی اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ ہے چیف منسٹر؟ پرویز اور شجاعت میرے بھائی ہیں دونوں، میں ملنے ہی نہیں گیا، 1 سال ہو گیا، کیونکہ آمنے سامنے دونوں کمرہ ہے۔ میں پرویز کی طرف جاؤں گا تو یہ ایک چھوٹا سا اتنا سا ذہن ہے، ادھر شجاعت بیٹھا ہوگا، میں اس سے سلام دعا کیسے نہیں کروں گا؟ سو میں پنجاب اور صوبوں کی سیاست ہی نہیں کرتا۔ میں تو کشمیر میں پھنس گیا تھا، میرا ایک ممبر سلپ ہو گیا تھا، ایک ہی ممبر مانگا عمران خان سے، جاوید بٹ صاحب شکر ہے وہ واپس آ گئے ہیں کہ کچھ حوصلہ ہوا ہے۔ ساری رات میں صبح 5 بجے سحری کے بعد بھی میں جاگتا رہا ہوں۔ صحیح ہے، چلیں آپ اس کے بارے میں اپنی رائے نہیں دینا چاہتے، یہ آپ کا استحقاق ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ نواز شریف صاحب کی واپسی آپ کے خیال میں ہوگی، اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ نواز شریف وہاں سے سیدھا واپس ہوں گے لندن، سیدھی ڈائریکٹ فلائٹ لیں گے ایمریٹس کی۔
کیا وجہ ہے, کیوں نہیں آ رہے؟ 2 تاریخ کو بزدل آدمی ہے, اور کیا وجہ ہے؟ ابھی تو بھائی اب کی بھائی حکومت- پرائم منسٹر کی بجائے اور کیا چیف مارشل آرٹ ایڈمنسٹریٹر بنے گا تو پھر آئے گا وہ. تو آپ مجھے بتائیں 85 رکنی کیبنٹ اس کی ہے, وزیر خزانہ اس کا ہے, لیڈر آف اپوزیشن سو کالڈ جیسی بھی ہے, مریم بھی آدھی لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کی ہے. اس کے باوجود جو سعودی عرب معافی نامے مانگ کر گئے, یہاں فوج سے گٹ مٹ کر کے گئے, فوج سے انڈرسٹینڈنگ بنا کے گئے, وہ اب نہیں آ رہے. تو کوئی میں 1.25 لاکھ داتا درباری تعویذ یہاں سے لکھوں, مجھے تو لکھنا ہی نہیں آتا, میرے عقیدے اور ہیں کہ یہاں سے لکھوں آ جا تنو اکھیاں ڈھیک دیاں, تینو کچھ نہیں کیا جائے گا بھولے آوے. سنا یہ ہے شیخ صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو پہلے نائل کرو پھر آؤں گا, اور اس کے اوپر حکومت کام بھی کر رہی. سر جی اللہ کے کام اللہ کو پتہ ہے, نائل ہونے سے عمران خان کی سیاست نہیں ختم ہو سکتی, یہ یاد رکھیں. عمران خان کا ٹکٹ اور زیادہ بلیک ہوگا, ڈبل قیمت. دیکھیں میں تو 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں احتشام صاحب, آپ سے اسی لیے میں دور رہتا ہوں آپ کے انٹرویو سے. آپ باتیں ایسی بات کرنا چاہتے ہیں, عمران خان نائل ہو کے کو قیامت آ جائے گی جی, عمران خان کا ٹکٹ اور اس کی پرائس ہائی ہو جائے گی. اتنے بیوقوف ہیں اگر یہ, اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے, اللہ ان کو ہدایت دے. آگے ہی عمران خان نہیں سنبھالا جا رہا, آگے ہی عمران خان 13 پارٹیوں کو اور سارے اداروں کے بس سے باہر ہوا ہے, اور اگر اس کو نائل قرار دے گے تو وہ چین سے بیٹھے گا گھر میں, وہ تمہیں بے چین کر دے گا, وہ سارے ملک کو کال دے گا, اور ایسی کال دے گا کہ دم مست کلندر ہو جائے گی. اور اگر عمران خان نہ اگر ہوتے ہیں, ایک مفروضہ ہی ہے نا شیخ صاحب, تو کیا الیکشنز ہوں گے؟ زور دیتے ہیں آپ, نہیں میں نہیں چاہتا, میں خبر تو نہیں بنا سکتا. نہیں سر, میری خواہش کا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب تیسری سیاستدان مرتبہ ایک سوال کر رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں, میں کہتا ہوں وہ نہیں ہوگا نائل. اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوتے ہیں اتنا ٹچی, وہ دیکھیں آپ تیسری مرتبہ ایک سوال کر رہے ہیں. نہیں وہ سوال نہیں کر رہا نا شیخ صاحب, کہ وہ نائل ہو جاتا. اگلا سوال کر رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا پی ٹی آئی الیکشنز میں جائے گی, یا الیکشنز ڈیمانڈ کرے گی ایسے ہی جیسے ابھی ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ بھئی سوال تو وہی ہے نا, کان سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو. پی ٹی آئی الیکشن پی ٹی آئی کا ہے, جیتنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا, ہارنے والا بھی پی ٹی آئی کا ہوگا. اتنے کینڈیڈیٹ ہیں پی ٹی آئی کے پاس. میں عمرے پہ ویسے ہی 27ویں کو جاتا ہوں, جب راولپنڈی کی ٹکٹوں کا فیصلہ ہو رہا تھا میں عمرے پہ چلا گیا. میں 19-20 بندوں کو کیسے ناراض کروں ایک حلقے میں. اور جب میں آیا آتے سار خان نے یہی سوال کیا کہ بھئی پنڈی کا کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی جس کو جی کرتا ہے ٹکٹ دو, کیونکہ ووٹ بینک آپ کا ہے. زندگی میں کی سر سیاست نہیں کرتے. زندگی میں شیخ صاحب مختلف لیڈرز کے ساتھ آپ نے بڑا کلوزلی پولیٹکس کیا ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ کوئی ایک لیڈر جس کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کو مزہ ہے سیاست کرنے کا, تو وہ کون ہے؟ آپ سب خفا ہو جائیں گے. وہ ایک آرمی ڈکٹیٹر تھا جس کے ساتھ میں دن رات ہوتا تھا. آپ لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں, اچھا نہیں لگتا. میں نے لاتعداد لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے. خان صاحب بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے, بٹ ود می ہی واز ویری گریٹ. ہر رات میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ بلیک چرچل ہبانا کا پیوں گا, اور جتنا عرصہ وہ رہا اتنے سال میں روز بلیک چرچل ہبانا کا پیتا تھا. اور وہ بیگم صاحبہ بھابھی جو ہیں, صبا بھابھی پینے نہیں دیتی تھی ان کو, پھر چوری سے میں جاتا تھا تو سوٹا شیئر کرتے تھے. صحیح. یعنی کہ ذاتی طور پہ آپ بہت کمفرٹیبل تھے مشرف صاحب کے ساتھ, اور ملک کے لیے آپ کے خیال میں وہ کیسے تھے؟ میں سب سے زیادہ کمفرٹیبل مشرف کے ساتھ رہا ہر معاملے میں. اور ملک کے لیے کیسے تھے آپ کے خیال میں, کیسے ثابت ہوئے مشرف صاحب؟ بہت ٹھیک تھے, ٹھیک تھے. دیکھیں نا, میں اتنی بڑی بات آپ نے سوال پوچھا ہے, گو پی ٹی آئی عمران خان کو تو اچھی نہیں لگے گی, لیکن میں مجھے نہیں آپ نے بڑی آنیسٹی سے جواب دیا ہے, اور آپ سے بہت سارے سوال اس حوالے سے کیے جا سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مشرف صاحب آپ کے فیورٹ تھے, تو ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کو پریویل کرنا چاہیے اور الیکشنز ہونے چاہیے, تو وہ تو مطلب کہ مارشل لاء لگا کے آئے تھے, تو تب آئین کا تو انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی نا. لیکن میں آپ کی آنیسٹی کو, کیا جو مارشل لاء لگا کے آئے تھے, تو پھر اس سوال پہ ختم ہونے دیں. پاکستان میں کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے جو آرمی کے گیٹ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 4 سے نہ نکلا ہو. کوئی سیاستدان ایسا نہیں ہے. کسی نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ جین باجوہ یہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید بہت کہتا ہے جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4. مجھے تو خود نہیں پتا کہ جی ایچ کیو کا گیٹ نمبر 4 کون سا ہے. آپ کو بھی کہا تھا؟ اس نے خود بھی مجھے کہا کہ شیخ رشید گیٹ نمبر 4 کدھر ہے. میں نے کہا اب میں کبھی گیا ہی نہیں ادھر,
کیانی کے بعد میں کبھی گیا ہی نہیں. گیٹ نمبر 4 سنا 9 بن گیا, کوئی کہہ رہا 7 بن گیا. یہ باجوہ نے خود مجھ سے 2 دفعہ کہا کہ وہ گیٹ نمبر 4 کیڑا ہے شیخ رشید. تو ہر آدمی تو میرے مطلب سوچنے کا اور جاننے کا اپنا انداز ہوتا ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ آپ خفا ہو جاتے ہیں, میں سوال ایسے کرتا ہوں, لیکن میں آپ کی جو حوصلہ اور جتنے کھلے دل سے آپ جواب دیتے ہیں اس کی ہمیشہ ہی داد دیتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. اور آپ یو ار ون آف دا فیو پولیٹیشنز جو خفا ہوتے ہیں تو پھر بھی دوبارہ فیس کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, نہیں تو لوگ اکثر پھر کتراتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں انٹرویو دینے کے لیے شیخ رشید صاحب. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. مجھے جوائن کیا لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی راجہ ریاض صاحب نے. راجہ صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر, آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم. راجہ صاحب سب سے پہلے تو شروع سے ذرا آ جاتے ہیں, پی ٹی آئی والوں کو آپ سے بڑے گلے ہیں. وہ کہتے ہیں جی راجہ ریاض پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے ایم این اے ہوا, اور جب عمران خان کو ضرورت پڑی تو راجہ ریاض نے عمران خان سے غداری کی. میں تو بھائی جان 3 سال پہلے جب جہانگیر ترین صاحب اور ان کی بیٹیوں پہ اس نے جھوٹے پرچے کرائے تھے عمران خان, میں نے تو اس وقت ان کے خلاف اعلان بغاوت کیا تھا, اور اس وقت سے آپ نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. تو پہلی بات تو یہی ختم ہو گئی کہ مشکل وقت میں نے ساتھ چھوڑا ہے. میں واحد آدمی ہوں جب عمران خان اپنے پورے جوبن پہ تھا, جب سب لوگ ایک پیج پہ تھے, جب عمران خان کی مرضی کے بغیر چڑی پر نہیں مارتی تھی پاکستان میں نے اس وقت ڈنکے کی چوٹ پہ عمران خان کی ہر جگہ مخالفت کی, اور انہوں نے میرے عمران خان کی پارٹی میں رہتے ہوئے آپ نے عمران خان کی مخالفت کی, عمران خان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہوئے آپ نے عمران خان کی مخالفت کی. جی بالکل, میں ان کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا, لیکن جب زار جیسا کرپٹ آدمی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا, جب جہانگیر ترین جیسے اچھے آدمی جس نے اس پارٹی کو عمران خان کو وزیر اعظم بنایا, جب ان پہ جھوٹے پرچے عمران خان نے درج کرائے, جب گوگی کا راج تھا پنجاب میں, تو پھر اس وقت آواز اٹھانا, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے وہ حوصلہ اور ہمت ملی اور میں نے آواز اٹھائی. وہ لوگ یہ کہتے ہیں راج صاحب, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے کوئی فوائد ملے ہوں گے راجہ ریاض کو, کوئی مالی فائدے, کوئی سیاسی فائدے. وہ فائدہ ملنا ہے, اس وقت تو عمران خان کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. میں آج سے کوئی 3 سال پرانی بات کر رہا ہوں, عدم اعتماد تو 1 سال پہلے ہوا ہے آج کل کے دنوں میں. میں عدم اعتماد کے وقت کی بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اس ٹائم پہ وہ اس سے 3 سال پہلے, اس سے 1 سال پہلے تو عمران خان نے میری پارلیمانی پارٹی میں میٹنگ میں داخلے پہ پابندی لگا دی تھی, تو یعنی کہ اس کو 2 سال ہو گئے. تو پھر کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی خدا نخواستہ یعنی کہ عمران خان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ آئیں میرے ساتھ بادشاہی مسجد میں آ جائیں, خانہ کعبہ چلیں, اگر 1 روپے کا میرے پہ الزام ثابت کر دیں, 1 روپے کا, ساری زندگی کی سیاست میں, یہ نہیں کہ اس میں, ساری زندگی کی سیاست میں, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور جو جرمانہ عمران خان کہے گا وہ دوں. یعنی کہ پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے راجہ ریاض صاحب, پی ٹی آئی میں ہوتے ہوئے, عمران خان کی جماعت میں ہوتے ہوئے آپ کی جو وفاداری یا لائلٹی یا سنسیئرٹی تھی وہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ تھی. دیکھیں میں لائلٹی کی بات نہیں ہے, بات ہے اصول کی. میں نے جب دیکھا کہ عمران خان غلط کام کر رہا ہے, کرپٹ لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا ہے, تو میں نے اس وقت عمران خان کو چھوڑا. میں نے واضح عمران خان کو 1 to 1 کہا تھا کہ آپ کرپٹ لوگوں کی سرپرستی کر رہے ہیں, کرپٹ لوگ جو ہیں اس وقت ارد گرد ہے آپ کے. میں نے کہا تھا کہ آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے, شہزاد اکبر چھوڑ کے بھاگ گیا, اس طرح بہت سے لوگ چھوڑ کے ملک بھاگ گئے ہیں, اور عمران خان ان کی مکمل سرپرستی کرتا تھا. شہزاد اکبر کا میں نے بارہا کہا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے, یہ تباہ کر دے گا آپ کو. وہی ہوا, کیا حساب کیا اس نے. تو راجہ صاحب یہ فرمائیے گا, آپ نے کہا کہ جب وہ غلط کام کر رہا تھا عمران خان یا کرپٹ لوگوں کا اعلی کار بنا ہوا تھا, تو تب آپ نے عمران خان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. موجودہ وزیر اعظم کے بارے میں کیا خیال ہے, یہ کام ٹھیک کر رہے ہیں یا یہ تو کرپٹ لوگوں کے اعلی کار نہیں بنے ہوئے؟ ایک تو میں موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ نہیں ہوں, پہلی بات تو یہ واضح کر دوں. دوسرا میں اچھا یہ وضاحت کر دیا آپ نے. اچھا ہاں جی, دوسرا میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ مجھے ابھی تک, میں بھی اسلام آباد میں رہتا ہوں, مجھے ابھی تک شہباز شریف صاحب کا کوئی سکینڈل سامنے نظر نہیں آیا. اگر آپ کے پاس ہے تو کوئی بتا دے. میں نے ابھی تک کسی آدمی کے سر, ہمیں تو آپ ہی نے بتانا ہے نا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے اور اپوزیشن واچ ڈاگ کا کام کرتی ہے گورنمنٹ آف دا ڈے کے اوپر.
تو یہ تو آپ نے ہمیں بتانا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آیا. آپ دیکھ رہے ہیں ویسے دیکھ رہے ہیں کانوں کان میں بھی یہ بات نہیں سنی کہ شہباز شریف صاحب کا 1 روپے کا بھی کوئی سکینڈل ہو. تو شہباز شریف تو میں کیوں راجہ صاحب، شہباز شریف صاحب کے خلاف جو یہ منی لانڈرنگ کے ایلیگیشنز تھے، اور وہ 16 ارب کی عمران خان کہتے ہیں منی لانڈرنگ، وہ پھر جب وزیر اعظم بنے تو ایف آئی اے نے وہ کیسز کے حوالے سے کہا کہ کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے اور بریت ہوگی، وہ ٹھیک ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ اکبر کے بنائے ہوئے جھوٹے مقدمے ہیں. اچھا، وہ جھوٹے. عمران خان کو اس وقت منع کیا تھا کہ یہ نہ کرے. اسی طرح جب ثناء اللہ پہ انہوں نے مقدمہ ڈالا، میں واحد آدمی تھا جس نے عمران خان کو کہا کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے. میں ثناء اللہ کو پچھلے 30 سال سے جانتا ہوں، ہم پیپلز پارٹی میں اکٹھے رہے ہیں. وہ یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس کا حلف دیتا ہوں کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ نے اس پہ ڈالا ہے. اور کوئی بات کر لے میں مان لوں گا، لیکن وہ اس طرح رون یا چرس لے کے اپنی گاڑی میں رکھ کے، اب مجھے 40 سال ہو گیا، مجھے اتنا تجربہ ہے. ٹھیک ہے، کیا کام کرنا. راج صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں مہنگائی جو 12-13% پہ تھی وہ 30% پہ چلی گئی سالانہ. پیٹرول 150 سے 282 پہ چلا گیا. بجلی کی قیمت میں 100 گنا اضافہ ہو گیا. آٹا، چینی، دال، چاول، گھی 100 گنا زیادہ اضافہ ہو گیا قیمتوں میں. تو یہ شہباز صاحب کی پرفارمنس کوئی بہت بری نہیں لگ رہی آپ کو پچھلے 1 سال میں؟ اگر آپ میری بات کو سمجھیں گے اور سنیں گے تو پھر آپ کو اس ساری چیز کی حقیقت پتہ چل جائے گی. لیکن جو آج کل کا عام ووٹر ہے اور جو آج کل نوجوان ہے، وہ جو بات میں آپ کو کرنے لگا ہوں وہ یقیناً نہیں مانتا، وہ نہیں سنتا. آپ بھی نہ سنیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا حلفاً کہہ رہا ہوں کہ ساری برائی کی جڑ جو یہ مہنگائی ہے، اس کی ساری جڑ عمران خان کی 4 سال کی نااہلی، نالائکی، کوتاہی اور کرپشن ہے. میں یہ چیز آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جب نون لیگ کی حکومت گئی تھی اس وقت کے گراف اٹھا کے دیکھ لیں، اور جب عمران خان 4 سال رہا ہے اس کے بعد اس کی کوتاہیاں نالائک. ایک آپ مجھے بتا دیں ماشاءاللہ، آپ کوئی ایک ملک بتا دیں جس کے ساتھ اس نے تعلقات اچھے رکھے ہوں، کوئی ایک نام لے دیں. اس کے بعد امریکہ کے ساتھ لڑائی، چین کے ساتھ لڑائی، سعودی عرب کے ساتھ، ہر ملک کے ساتھ اس نے صرف ایک ہی کام کیا کہ لڑائی ڈال. اب بنیادی طور پہ میں نے نزدیک سے جا کے دیکھا ہے کہ اب اگر آپ عمران خان کو کوئی کہتا ہے نا کہ کرپٹ نہیں، لیکن ایک چیز پہ تو میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ نالائق بہت ہے، نااہل بہت ہے. اور نالائکی اور نااہلی کی وجہ جو وزیر اعظم صرف 4 گھنٹے کام کرتا ہو، یعنی یہ صبح 11 بجے آتا تھا، 2:30-3 بجے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے بنی گالا چلا گیا. اتنا بڑا ملک اور صرف 4 گھنٹے آپ ٹائم دیں، اور اس میں بھی ادھر ادھر کی مارتے رہیں. یعنی وزیر پیٹرولیم سے آپ جو سیکٹری پیٹرولیم ہے اس کے بارے میں آپ ڈسکس کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ جتنی پیٹرولیم سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے کہا کہ جتنی مہنگائی ہے اشیاء خورد و نوش میں، غریب آدمی کے لیے جتنا مشکل ہے، بجلی، گیس، پیٹرول وغیرہ، عمران خان اس کا ذمہ دار ہے. ڈالر کی قیمت جو گئی ہے 288 پہ، تقریباً 185 پہ عمران خان کے دور حکومت میں تھی، اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے. ابھی جو پچھلے 1 سال میں گئی ہے شرح سود جو 21% پہ چلی گئی ہے، کیا اس کا بھی عمران خان ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں؟ اچھا چلے پھر آپ میرے ساتھ ایک منٹ میری بات سن لیں. جی آپ یہ ابھی فگر اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے عمران خان کی حکومت تک پاکستان نے کتنا قرض لیا ہے، اور عمران خان کے 4 سالوں میں پاکستان نے کتنا قرض لیا ہے. تقریباً میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو تقریباً بتانا مجھے پتہ ہے نا راج صاحب، پتہ ہے تقریباً کوئی 20,000 ارب روپے عمران خان کے دور حکومت میں قرض لیا گیا. 20,000 ارب 25,000 ارب روپے. چلے 25 کر لیں، 25 کر لیں. اور پچھلے 1 سال میں کتنا لیا گیا یہ آپ مجھے بتائیں. پچھلے 1 سال میں شہباز شریف صاحب کے دور میں، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن. نہیں پتا، میں جھوٹ بولوں. پاکستان میں آپ کو بتاتا ہوں راج صاحب، 12,000 ارب روپے 1 سال میں. اگر اس حساب سے تقریباً 12 سے 14,000 ارب روپیہ لیا گیا ہے، 12 سے 14 اس حساب سے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اور سرکاری اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں راجہ صاحب، اگر یہ اسٹیٹ بینک کے ہیں اسٹیٹسٹکس. اگر یہ فگر ٹھیک ہوتے تو پھر جو آج اسٹیٹ بینک کی یا خزانے کی پوزیشن ہے
وہ یہ پوزیشن نہیں ہونی تھی. اس بارے میں آپ کا کیا؟ راجہ صاحب، یو آر دا لیڈر آف دی اپوزیشن. میں آپ کو سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں. 12,000 سے 14,000 ارب کے قریب پچھلے ایک سال میں قرض لیا گیا ہے. اگر میں غلط ہوا تو میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا، لیکن اگر آپ غلط ہوئے تو اس کا ملک کو بڑا نقصان ہے، بیکاز یو آر دا لیڈر آف دی اپوزیشن. میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنا پاکستان بننا اس وقت سے لے کے عمران خان کی حکومت بنی وہ 24,000 ہے، اور جو عمران خان نے لیے وہ 25. یعنی کہ اس نے پاکستان بننے سے لے کے جو اس کی حکومت تک جتنے قرضے لیے. تو حضور جس سپیڈ سے یہ حکومت قرضے لے رہی ہے، جس کو آپ نے اپوز کرنا ہے، آپ نے روکنا ہے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، انہوں نے اگر 4.25 سال پورے کر لیے تو 40,000 سے اوپر لے جائیں گے اپنے دورے حکومت میں، اگر 12-14,000 ارب ابھی ہے. اگر یہ قرض جو آپ فگر بتا رہے ہیں، پھر میری صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کہ پاکستان کے پاس جو اس وقت ذخائر ہیں وہ اتنے کم کیوں ہیں، یہ بتا دیں. اگر اتنے بڑی قرض دیا گیا ہے تو پھر یہ ذخائر کیوں اتنے کم؟ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ ذخائر کم ہے یا نہیں ہے، اس کا بھی جواب آپ پوچھیں حکومت سے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس حکومت نے اتنا قرض نہیں لیا، اور سر اتنا ہی لیا ہے. آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، پارلیمنٹ میں تقریر کریں اس کے اوپر. سر ٹھیک ہے، اس کو میں چیک کر لیتا ہوں، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا، لیکن میں چیک کر لوں. آپ چیک کر لیں، اور اگر یہ بات ٹھیک نکلی تو پارلیمنٹ میں تقریر کریں گے اس کے اوپر. کریں گا، ضرور کروں گا انشاءاللہ. چلیں پھر آپ نے مجھے دعوت دینی ہے، میں گیلری سے بیٹھ کے سنوں گا آپ کی تقریر. میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ تشریف لائیے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک آخری سوال ہے راجہ صاحب کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ پچھلے ایک سال کی حکومت کی پرفارمنس یا پرائم منسٹر کی پرفارمنس پہ کوئی ایک جگہ پہ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑا غلط کیا اس حکومت نے؟ دیکھیں، اب اگر آپ کہیں کہ مہنگائی اور ڈالر ریٹ، پٹرول کا ریٹ، بجلی کی مہنگائی، جو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ذمہ دار یہ حکومت نہیں. آپ یا عام جنرل پبلک یہ سمجھتی ہے کہ اس کا ذمہ دار وہ تو کلیئر ہوگی نا بات راجہ صاحب. آپ نے کہا کہ آپ کی نظر میں نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کی نظر میں کوئی ایک غلطی بتائیں شہباز شریف کی مجھے بطور لیڈر آف دی اپوزیشن، کوئی ایک غلطی. بس اس میں مین غلطی جو ہے وہ IMF سے جو معاہدہ ہے اس میں جو عمران خان، اس میں بھی عمران خان نے 2 وزیر خزانہ ہیں KPK اور پنجاب کے سے ایک لیٹر لکھا دیا تھا کہ یہ آنے والی حکومت کو آپ قرضہ. وہ تو پھر عمران خان کی غلطی ہوگی نا راجہ صاحب. کوئی شہباز شریف کی ایک غلطی بتائیں، جو خالصتاً صرف شہباز شریف کی غلطی. میں نے ان کی ابھی تک کوئی غلطی نہیں دیکھی. IMF کی قسط لیٹ ضرور ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس لیٹ قسط ہونے کی وجہ سے ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، اس میں مہنگائی بھی ہے. آپ کو شہباز شریف کی ابھی تک کوئی غلطی نہیں، لیکن یہ سر قرضوں والا آپ نے فگر ضرور چیک کرنا ہے. میں اس کو چیک کروں گا، اور پھر میں آپ کے انویٹیشن کا انتظار کروں گا جس دن آپ نے پارلیمنٹ میں تقریر کرنی. بہت شکریہ راجہ ریاض صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ایک بریک کے بعد واپس آتے. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ابھی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہمارے ساتھ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی بچھائی ہوئی تمام بارودی سرنگیں تھیں. آج جو بھی صورتحال ہے معاشی طور پہ جو خراب ہے وہ عمران حکومت کی وجہ سے ہے، جو ان کی پرفارمنس تھی پچھلے 4.25 سال میں. اس حکومت کی کوئی غلطی، وہ میں نے ان سے کئی بارہا کہا کہ آپ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، آپ کو یہ غلطی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ جی اس حکومت کی تو کوئی غلطی ان کو نظر نہیں آئی ایز سچ. ایک ایکسپرٹ کی حیثیت سے، اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ اتفاق کریں گے؟ بالکل نہیں بیرسٹر صاحب. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ میں پہلے یہ کہہ دوں کہ اس وقت پاکستان کو اپنی تاریخ کے سنگین ترین خطرات، سنگین ترین چیلنجز درپیش ہیں. اس میں خطرہ ہماری معیشت کو بھی ہے، ہماری عوام کو بھی ہے، ہماری سلامتی کو بھی ہے، ہماری جغرافیائی سرحدوں کو بھی ہے، ہماری ساکھ کو بھی ہے، ہمارے اسلامی تشخص کو بھی ہے. مگر بدقسمتی سے ہمارے سیاستدان، ہمارے ادارے، میڈیا کو بھی آپ کہہ لیں، عوام، دانشور، سب آئینی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، سیاسی جو ہے وہ مسائل میں الجھے ہوئے ہیں جس میں کوئی فاتح ہونے والا نہیں ہے، اور دیوالیہ کے نعرے لگا کر جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پس منظر میں اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ اتنے خوفناک چیلنجز پاکستان کو درپیش ہیں اگلے چند مہینے میں، جی اگر اس میں ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں اس کا جواب دینے سے پہلے، کہ آپ ہمیں 30 جون 2024 تک
کم سے کم 27 ارب ڈالر کے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کہ 1 ارب ڈالر ملنے کے لیے ہمیں کس طرح چنے چبایا گیا۔ تو وہ تمام لوگ جو محب وطن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر غیر ضروری باتیں کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ یعنی 3 سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہے تقریباً 78 بلین ڈالر۔ اگر جون تک آپ کو 24 تک آپ کو 27 ارب ڈالر دینے ہیں، یا آپ ڈیفالٹ کریں گے یا آپ امریکہ سے کہیں گے کہ جو بھی آپ کے ہمارے مفادات کے خلاف ہم سے فیصلے کرانا چاہتے ہیں لمحہ وار وہ ہم کر لیں، یا یہ کہ اصلاحات کریں۔ اگر آپ تینوں کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو نرم سے نرم الفاظ میں کہوں گا قومی خودکشی۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ دعوے کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر انتخاب کرائیں، کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ انتخابات کے بعد ہنگامہ آرائی بڑھنے والی ہے اور معیشت کو مزید تباہی ہوگی؟ تو کیا پہلا مطالبہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انتخابات سے فوراً پہلے، چاہے آپ 90 دن میں کرائیں یا 100 دن میں، اگر انتخابی اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی جاتی، ایسی قانونی شکل جس سے ڈیویشن ممکن نہ ہو، تو یہ خودکشی ہے۔ اب آپ کے سوال کے جواب میں عرض کر دوں، یہ بالکل غلط بات ہے، بیہودہ بات ہے، احمقانہ بات ہے۔ اس لیے یہ میں مانتا ہوں کہ معیشت کی تباہی بربادی میں عمران خان صاحب نے جو 28 فروری کو 2022 کو معاہدہ توڑا تھا، اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، میں تو اعداد و شمار پہ بات کرتا ہوں۔ اب تک ہمارے تقریباً 12.5 ارب ڈالر کے ریزروز گرے ہیں جب سے وہ معاہدہ ٹوٹے آج تک۔ اس میں عمران خان صاحب کے دور میں 5 ہفتوں میں 5.5 ارب ڈالر کے گرے، 5.5 ارب ڈالر 5 ہفتے میں، اور 1 سال میں تقریباً 7 ارب ڈالر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تباہی بربادی جو انہوں نے ریزروز گرا کے کی تھی، اس کی روپے کی قدر میں کمی آئی۔ لیکن اگر آپ اور تفصیل میں نہ جائیں، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اسحاق ڈار صاحب نے جب یہ کہا تھا ستمبر اکتوبر میں کہ ڈالر 200 روپے پر آ جائے گا، اور اگر یہ آج 285 پر ہے، تو وہ اس پہ کیا وہ بھی قائد اعظم کی غلطی تھی اور ان کی غلطی تھی؟ یہ تو آپ مان لیں۔ دوسری یہ تھی کہ اس دور میں سٹے بازی بڑھی، اس موجودہ حکومت دور میں ہنڈی حوالے کا کاروبار بڑھا، اسمگلنگ بڑھی۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ آپ جو امپورٹرز ہیں وہ ڈالرز کو ارینج کریں باہر سے، یعنی ہنڈے حوالے کے ذریعے پیسہ باہر بھیجیں۔ تو یہ جو روپے کی قدر گری ہے اس میں، اور آپ FATF کے ہاتھ میں ایک ہتھیار دے دیا۔ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اسحاق ڈار صاحب جب واپس آ رہے تھے تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے، انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہا تھا کہ ڈالر کو ہم کنٹرول کر لیں گے، لیکن ایونچولی پھر ایسا ہو نہیں سکا۔ کیا اس کی وجہ IMF کا پریشر تھا یا کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ قطعی نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے، یہ میں بالکل کہتا ہوں کہ IMF کا رویہ ہمارے ساتھ معاندانہ ہے، اتنا کبھی نہیں تھا۔ لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ IMF کا رویہ تابع ہوتا ہے امریکہ کے اشارے پر۔ اگر اسحاق ڈار صاحب نے جو غلطی کی وہ میں آپ کو بتا دوں کیا، 2013 سے 16 تک انہوں نے روپے کی قدر کو کنٹرول کیا اور IMF نے اگنور کیا۔ انہوں نے 12 شرائط سے انحراف کیا، ان 12 شرائط کو IMF نے معاف کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں امریکہ کے اشارے پر۔ اس حکومت کے دور میں ڈار صاحب نے، مفتاح صاحب نے، دونوں نے بار بار IMF سے جو معاملات خود طے کیے تھے اس سے انحراف کیا، بار بار انحراف کیا۔ ان کو موقع دیا کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کو ڈیلے کریں، اس میں ہماری اپنی غلطی ہے۔ تو IMF کا رویہ معاندانہ ضرور ہے امریکہ کے اشارے پر۔ اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، جو ابھی کی صورتحال ہے ڈالر کی، پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے، سیاسی طور پہ ابھی تک عدم استحکام کی کیفیت میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی پتہ نہیں الیکشنز کب ہوں گے۔ حکومت کہتی ہے اکتوبر میں ہو سکتے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں یہ اگر ان کا یہی رویہ رہا تو اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس سچویشن میں ڈالر جو آلریڈی 288 کے قریب ہے، کیا یہ اس سے بھی اوپر جائے گا، اور اگر جائے گا تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے اس سوال؟ دیکھیے، عام حالات میں اب بھی یہ سمجھتا ہوں گا کہ جون تک روپے کی قدر میں کوئی بڑی کمی ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور ان کے تھے وہ جتنی پاکستان کی معیشت کی بربادی اس مرحلے پہ کرنا چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں۔ اب وہ مزید تباہی فی الحال نہیں چاہتے، اب وہ کھیل شروع ہوگا 2024 میں۔ تو میرا اب بھی یہ خیال ہے کہ تمام تر مشکلات کے باوجود امریکہ اشارہ کرے گا IMF کو کہ بھئی اب آپ ان کو پیسے دے دیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کے پیسے ملنے کے بعد، دوست ملکوں کے پیسے ملنے کے بعد بھی ہماری جون میں IMF کا پروگرام ختم ہوگا، اس کے بعد مشکلات بے تحاشا بڑھیں گی۔ الیکشن کے بعد اگر ہوتے ہیں
تو ہنگامہ آرائی، کیونکہ وہ الیکشن ہوں گے نفرت کی بنیاد پر، الیکشن ہوں گے الزام تراشی کی بنیاد پر، الیکشن معیشت کے پہ نہیں ہوں گے کہ بہتری کے لیے یا پاکستان کی بہتری کے لیے، نہ کوئی بھی پارٹی آئے وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گی، بالکل اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، اس لیے فی الحال تباہی نہیں ہوگی، مگر میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں خدشہ ہوگا 2024 میں ہم اپنے ادائیگیاں بیرونی قرضے نہیں کر سکیں گے، چین ہماری مدد نہیں کر سکے گا کیونکہ وہ عالمی مالیاتی نظام کا آگے ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، وقت ختم ہو گیا ہے، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، آپ کو ہمیں دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔